बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम जमा तफरीक के साथ मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत का नाम है मोहम्मद अब्दुल नईम ख़ान। आप रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं, आप डिवीज़नल पब्लिक स्कूल के साबिक़ प्रिंसिपल हैं, आप एजुकेशन डायरेक्टर हैं एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन के। उसके अलावा आप मुख्तलिफ़ जगह पे ये तालीम के शोबे से ही वाबस्ता रहे, चूँकि एक उस्ताद हैं और हर शोबे के लोग उनसे तालीम हासिल करते हैं, तो वो हर तरह के लोगों से मिलते भी हैं। तो हम उनसे जो गुफ्तगू करेंगे वो भी हमारी तमाम पहलुओं का अहाता करेगी और कोशिश करेंगे कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो आजकल तफरीक चल रही है उसकी वजूहात क्या हैं और वो क्या बतौर उस्ताद समझते हैं कि उनका हल क्या है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं नईम ख़ान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप चूँकि एक फ़ोर्स में भी काम करते रहे और वहाँ पे भी आप उस्ताद ही थे। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद आप स्कूल, एक कॉलेज, फिर आप अभी भी इस वक्त भी आप तालीम के शोबे से ही वाबस्ता हैं। तो ये शौक़ था या कोई मजबूरन आप इस शोबे में आ गए? आपने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है जावेद साहब। आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु हैव ऑप्टेड दिस प्रोफेशन ऑन देयर ओन। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन मैंने जब आगाज़ किया अपनी प्रोफेशनल लाइफ का, उस वक्त ही मैंने डिसाइड किया कि मैं बतौर टीचर अपना एक रोल प्ले करूँगा। जी जी। और मैंने मास्टर्स किया ज्योग्राफी में इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, तो आई गॉट द गोल्ड मेडल। अच्छा। एंड लेटर ऑन आई ऑप्टेड द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट। वहाँ जब मैंने compete किया सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे, आई टॉप्ड पंजाब। Then I decided to go to PF College Sargodha, and there was only one seat. I topped and I joined PF College Sargodha. मुराद इस सारी कहानी की ये है कि मेरे पास ऑप्शंस थे उस ज़माने में कहीं और भी जाने के, यानी ऐसा गया गुजरा नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह वो टॉपिस्ट थे तो उसमें फिर कहीं भी जा सकते जी बिल्कुल। तो लेकिन मैंने चूज़ किया अपने मर्ज़ी से और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं इसी प्रोफेशन से हूँ। तो क्या आपको हमारी जो यूथ है, चूँकि आप कैडेट कॉलेज में भी रहे, आप मैं जैसे पहले अर्ज़ किया कि DPS में भी आप रहे, आप इस वक्त भी तालीम के शोबे से हैं, तो हमारी यूथ के अंदर क्या तब्दीलियाँ क्या नज़र आती हैं आपको? एक और आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लिया। जब ऐसा मैं पिछले 34 साल से डायरेक्ट यूथ से वाबस्ता हूँ, उनसे डायरेक्ट ताल्लुक़ है मेरा, और आज भी मैं बच्चों को देखता हूँ कहीं भी इस दौरान। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको इससे बता दूँ कि PF कॉलेज सरगोदा में भी मैं सिलेक्शन में रहा। उस सिलेक्शन में हम सारे पाकिस्तान में इंटरव्यूज़ करते थे बच्चों के। बिल्कुल सारे पाकिस्तान, उसमें से हम बच्चे चूज़ करते थे। सही है। यूँ समझिए कि PF कॉलेज सरगोदा में तकरीबन कोई 12-13 हज़ार बच्चे या बाज़ों का 16,000 तक बच्चे अप्लाई करते हैं, और उनमें से सिर्फ 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अच्छा। तो हज़ारों बच्चों को हम इंटरव्यू करते थे। उसके बाद जब आया अलीगढ़ कॉलेज में, तो उस वक्त मैंने हज़ारों बच्चों को, टीचर्स को इंटरव्यू किया। फिर DPS में भी यही सूरत हाल रही, और इस वक्त मैं ऑल ओवर पाकिस्तान बच्चों से डायरेक्ट समझ लीजिए कि वास्ता है मेरा। और कहाँ से कहाँ तक है, एबटाबाद से लेके और थरपारकर तक। अच्छा। जो हमारे इंस्टीट्यूशन इस ऑर्गेनाइजेशन के, मैं देख रहा हूँ उन बच्चों को। मुझे इस पूरे अरसे में 34 साल में कहीं ऐसा नहीं लगा कि जैसे हमारी यूथ जो है वो इंटेलिजेंस के लिहाज से कहीं डाउन चली गई। ऐसा नहीं है। अलबत्ता आजकल मायूसी सी नज़र आ रही है बच्चों में। स्पार्क थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। उनके अंदर इंटेलिजेंस तो है, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी बखूबी वाकिफ़ हैं। सोशल मीडिया की वजह से उनको बहुत सी ऐसी बातें पता लग गई जो ना भी हों तो उनकी ज़िंदगी उससे बेहतर गुजरे जो पता लगने के बाद गुजर रही है। ठीक है। अच्छा, वो फालतू मालूमात हैं। अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे ये इंफॉर्मेशन कोई उनके लिए इल्म है। हाँ। ये इल्म नहीं है। सही है। ये सिर्फ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप ये कहना चाहते हैं कि जी कि कबल वक्त लोड उनके ऊपर कुछ चीज़ों का पड़ गया जो कि वक्त के साथ आना चाहिए। जी एब्सोल्युटली ऐसा ही है कि एक तो वक्त के साथ होता, दूसरा फालतू चीज़ें बहुत हैं। अब उस फालतू चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों का टाइम ज़ाया हो रहा है। मैंने अभी कुछ अर्से पहले अपने आप को चेक किया कि आप देखिए, आपके जो आजकल फ़ोन आ रहे हैं स्मार्टफोन्स, उनके अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है कि वो आपको बता सकते हैं कि आपका कितना टाइम
آپ کی اسکرین میں لگ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. آپ وہ چیک کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کتنی دیر یوٹیوب دیکھ رہے ہیں ڈیلی، اور پورے ہفتے کا بھی آپ نکال سکتے ہیں ریکارڈ. بالکل ایسے. اچھا یہ جب آپ چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بچوں کا ٹائم اس میں بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے. اچھا اب بچہ جو انفارمیشن لے رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے یہ تو مجھے مفت میں مل رہی ہے، وہ مفت میں نہیں مل رہی، وہ اس کے ٹائم کی کاسٹ پہ مل رہی ہے. لیکن اس پہ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں، اس کو ان کے پاس انفارمیشن بھی تو آ رہی ہے نا، ان کے پاس پہلے سے زیادہ اور تیزی کے ساتھ انفارمیشن آتی ہے. تو وہ جو پہلے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلے دور میں یا اس سے جب ہمارے پاس نہیں تھی یہ ساری ٹیکنالوجی، اس وقت جو انفارمیشن آنی ہوتی تھی مہینوں میں، جو آتی تھی سالوں میں، وہ اب منٹوں میں آ جاتی ہے. تو اس سے تو ان کی صلاحیتوں میں زیادہ اضافہ ہونا چاہیے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں جاوید صاحب، یہ تو اتنا بڑا ڈفرینس ہے جس کو کوئی ہم میچ ہی نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک چھوٹا سی یاد کرا دوں. 77 میں علامہ اقبال کا 7 سالہ ایئر آف برتھ ان کا منایا گیا. بالکل بالکل. اچھا تقریبات ہوئی سارے ملک میں. تو ہم اس وقت اسکول میں پڑھتے تھے، تو ہمارے استاد نے کہا جی کہ سینٹرل لائبریری بھاولپور جاؤ اور وہاں سے علامہ اقبال کے کلام یاد کرو اور بیت بازی میں حصہ لو. وڈ یو بلیو اٹ کہ اس دوران جب ہم وہاں گئے ایک لیٹر لکھوا کے، تو وہ 2 کتابیں ہمیں جو ایشو آنا تھی، انہوں نے کہا جی ہم دیں گے نہیں آپ کو، آپ ممبر نہیں ہیں، آپ روزانہ شام کو آ جایا کریں اور پڑھ لیا کریں. تو ہم 2 اسٹوڈنٹ تھے، وڈ یو بلیو اٹ کہ ہم جا کے روزانہ وہاں شام کو اور وہ پڑھتے تھے اور نوٹ کرتے تھے. یہ عالم تھا. اب عالم یہ ہے کہ آپ کریں پورا علامہ اقبال کا یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ایڈوانٹیج ہے، بہت بڑے ایڈوانٹیج ہے، اس سے تو انکار ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جاوید صاحب بہت سی ایسی معلومات ہیں، خاص طور پہ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پہ، جس کا کوئی کلیمنٹ نہیں ہے کہ یہ کس نے بنائی ہیں. آپ وہ انفارمیشن لے کے سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی درست معلومات ہیں، وہ معلومات نہیں ہیں، وہ آپ کو ڈیٹریکٹ کر رہی ہیں. فیک نیوز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، فیک انفارمیشنز ہیں جو بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بتاؤں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جی وہ 1938 میں ایک انگریز تھا یہاں پر، جس نے خطاب کیا وہاں برٹش پارلیمنٹ میں کہ جناب میں پورے انڈیا میں گھوما ہوں، مجھے کوئی ایک فقیر اور ایک کوئی چور نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. اچھا آئی سرچڈ اٹ آؤٹ، اٹ واز ایبسلیوٹلی فیک. اس کی ایسی کوئی تقریر پارلیمنٹ میں نہیں ہے. آپ برٹش پارلیمنٹ کی جائیے ویب سائٹ پہ، اس پہ سن 1800 سے لے کے ساری تقریریں آج تک. لیکن اچھا یہ میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں. دیر آر تھاؤزنڈس لائک دیٹ. ہمارا جو شخص ہے بچہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اسے مل رہا ہے وہ معلومات ہیں اور درست ہیں. میری گزارش یہ ہوگی ان تمام بچوں سے کہ آپ ضرور معلومات لیجیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اب اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن وہاں پہ اٹھائیں جہاں اس معلومات کا کوئی ذریعہ موجود ہو. اچھا یہ باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، مطلب چونکہ ایک فلٹر ہونا چاہیے، اس میں چیک بھی ہونا چاہیے، ہمیں خود بھی اس کو لگانا چاہیے کہ جی کہ جو فیک انفارمیشنز ہیں ان کو ڈیلیٹ کریں وہاں سے اور بچوں کو بتائیں کہ یہ کیا. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ آج سے 50 سال پہلے کا بچہ، آپ خود بھی بچپن آپ کا گزرا ہوگا، اور آج کے بچے میں آپ کو کیا فرق، کیا اس سے ہٹ کے اس کے مینٹل اپروچ میں، اس کے سوچنے کی صلاحیتوں میں، اور جس طرح سے ایکشن وہ کرتا ہے آج کل، اس میں کیا فرق کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے اس 50 سال میں نا بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں. یہ تو ایک انفارمیشن جو فلڈنگ ہے، یہ تو ایک چیز ہے نا جی. کلچرل جو سپرول ہے وہ ہوا ہے، کلچرل ڈیویشن ہوئی ہے پہلے کی نسبت. کہہ سکتے ہیں ہم کہ کلچرل ریچنس بھی ہوئی ہے. اچھا پہلے کیا تھا، ہمارے بچپن میں ہمارے پاس کوئی چوائسیز نہیں ہوتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اگر والدین نے انجوائمنٹ دینی ہو تو وہ ایک کلفی ہمیں کھلا دیتے تھے تو ہم مطمئن ہو جاتے تھے. آج آپ کا بچہ کہتا ہے جی میں نے آئس کریم کھانی ہے، فلاں برانڈ کی کھانی ہے، فلاں ٹیسٹ کی کھانی ہے اور فلاں ٹائپ کی کھانی ہے. ہی ہیز دا چوائسیز. اب اس کے پاس چوائسیز ہیں. اب یہ صرف آئس کریم تک محدود نہیں ہے، ہر چیز کی اس کے پاس چوائسیز موجود ہیں، آپشنز موجود ہیں. یہ پہلے نہیں تھے. اچھا اور بچے کو اس کے بارے میں علم بھی ہے. ہمیں شاید اتنا علم نہیں ہوتا، بچے کو علم ہوتا ہے، وہ اپنی چوائسیز سلیکٹ کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ بچے کے پاس اگر چوائسیز آ گئی ہیں اور وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اپنے لیے خود راستہ وہ متعین کرے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کے اندر آنکھوں میں چمک زیادہ ہے، انفارمیشن ان کے پاس زیادہ ہیں، چوائسیز سلیکشن کی ان کے پاس زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سے معاملات میں بچے کنفیوز بھی ہیں
یہ ایک نیگیٹو اچھا، یہ کنفیوژن والی بات آپ کر رہے ہیں، یہ اس پہ تو ایک ہے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی کہ اس میں زیادہ انفارمیشن آ گئی، فیک آ گئی، اور کچھ درست انفارمیشن بھی ہوتی ہے، وہ کنفیوژن تو پیدا کرتی ہے. لیکن میں پھر یہ سوال آپ سے کروں گا یا میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ اس وقت ہمیں اسٹوڈنٹس کے اندر، مجھے تو نظر آتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ذاتی رائے آپ کو دے رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس وقت آج کا جو نوجوان ہے، آج کے جو یوتھ ہے، آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے اندر جو ٹیلنٹ جو آج سے شاید 30 سال پہلے والے نوجوان میں نہیں تھا، اور آج والے نوجوان میں تو مجھے تو سپارک وہ نظر آتا ہے. آپ کہتے ہیں سپارک ختم ہو گیا، میں تو کہتا ہوں نہیں، میں نے یہ عرض نہیں کیا، میں نے تو آپ سے کہا کہ آنکھوں میں چمک ہے، موجود ہے، سپارک ہے. اس پہ ذرا ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے نوجوان کو ہم ایکسپلور کریں تھوڑا سا. ہمیں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے نوجوانوں میں کیا صلاحیتیں ہیں، لیکن ہم یہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. تو ناظرین، ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. نعیم صاحب، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آج کے نوجوان کا جو ٹیلنٹ ہے، اور آج سے 20 سال 30 سال 40 سال پہلے کے جو نوجوان تھے. ٹیلنٹ تو یقیناً دونوں میں ہوگا، اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. اس وقت جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اس وقت انفارمیشن اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے آج فلڈ ہے. تو وہ انفارمیشن جو آج کے نوجوان کو ملی، اس نے اس کے ٹیلنٹ کو جلدی ڈیولپ کیا، اس کے زیادہ اس کو سمجھنے سیکھنے کی صلاحیتیں اس میں آئیں. کیا آپ مطمئن ہیں جو آج کا نوجوان جو کچھ سیکھ رہا ہے اس سے، اور آج کل اس کے اندر جو کچھ ہے کرنٹ جس کی ہم بات کر رہے تھے، تو وہ اس سے استفادہ بھی حاصل کر رہا ہے؟ جی، ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ جو انفارمیشن ہے نا جی، اس کے ساتھ ڈیجیٹلائزیشن جتنی زیادہ ہوئی ہے، اب نوجوانوں کے پہلے کی نسبت یوں سمجھیے کہ بڑی آسانی کے ساتھ امیجنیشن ان کی بہتر ہو گئی ہے. 3D امیجز بنانا ان کے لیے اب آسان ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے ہمارے زمانے میں سمجھیے اب سے 50 سال پہلے ہم جب کسی چیز کے بارے میں سنتے تھے تو ایک جو امیج ہمارا بنتا تھا، ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ چیز کیا ہوگی، کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی، ممکن کیسے ہوگا. اب نوجوان نے جو کچھ دیکھ لیا ہے، پتہ ہے آپ کو کیا چیز ہوئی ہے؟ سب سے بڑی چیز جو ہوئی ہے نا، حیرت ختم ہو گئی ہے. آپ دیکھیے دنیا میں جو کوئی بھی کہے کہ جی ایسا ہو سکتا ہے، ہو جاتا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہو سکتا ہے. جی، اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ جو تھا نا جی، کسی زمانے میں جو حیرت ہوتی تھی چیز کو دیکھ کے. آپ یاد کر لیجئے اپنے بچپن میں جو 60s اور 70s میں 007 کی، جیمز بانڈ کی جو فلمیں آتی تھیں، ان کو دیکھ کے ہم سمجھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں، یہ کیسے ممکن ہوگا. وہ تمام چیزیں ریالٹی ہیں آج کل. شاید ہی کوئی چیز ہو ان میں سے جو رہ گئی ہو، جو نہ ہو پائی ہو. سب کی سب چیزیں ہو چکی ہیں، ہوا میں اڑ رہی ہیں، سمندر کے اندر چل رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. جو نقصان ہوا وہ یہ کہ حیرت ختم ہو گئی. لیکن ہمارے نوجوان کو اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوا کہ اب اس کی کریٹیوٹی زیادہ بہتر ہو گئی ہے. وہ زیادہ بہتر طریقے سے چیز بنا سکتا ہے. لیکن جو میں نے عرض کیا نا کہ وہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی وجہ سے اس کی کنسنٹریشن لوز ہو رہی ہے. اسے کرنا یہ ہے کہ وہ اپنا ٹائم صحیح طرح سے لگائے، اس انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کرے. جی بالکل، جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا، میں بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اس کی جو انفارمیشن ہے اس کو فلٹر بھی کرنا ہے، اور اس میں سے تاکہ وہ ڈی ٹریک نہ ہو پائے نا. جی بالکل. یہ تو سب لوگوں کی، ذمہ داران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بتائیں کہ اس میں جو فلٹر ہونے والی چیزیں وہ فلٹر کرنی چاہیے ان کو. جی بالکل. اور اسے ہم اتنا کانفیڈنس دے دیں کہ اسے خود علم ہو جائے کہ مجھے کس طرف جانا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ پچھلی کسی جنریشن سے کم تر ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ کم تر کیا ہونا ہے، بلکہ بہتر ہوگا. لیکن اس کے باوجود یہ سارے انفارمیشن ہونے کے باوجود، ٹیلنٹ ہونے کے باوجود اور مواقع ہونے کے باوجود، ہم دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا. پاکستان کی آبادی اس وقت تقریباً 13 کروڑ نوجوان ہیں. اگر ہم تھوڑا سا آبادی کے اوپر بات کریں نا حمزہ صاحب، جی پاکستان جب بنا ہے نا تو پاکستان کی آبادی تھی 3.5 کروڑ، جو موجودہ پاکستان ہے. آج ہم 24 کروڑ پہ پہنچ چکے ہیں. 25 بلکہ ہو گئے. جی اب یعنی کوئی بندہ سوچے یہ کوئی انسانیت ہے. I'm sorry to say کہ یعنی کوئی طریقہ ہے، کوئی یعنی یہ قوم والے لچھن ہیں ہمارے. اچھا، اور وہ بھی اگر ہم نے کر لی تو وہ جو ہم نے پیدا کیے ان کی ٹریننگ نہیں کی. میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں، ہم انفارچونیٹلی ٹریننگ نہیں کر پائے اپنی نسل کی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں. اس وقت پاکستان کی جو آبادی ہے نا وہ 65% لٹریٹ ہے.
وہ کسی نہ کسی اسکول کالج کا منہ دیکھا ہوا ہے 65% آبادی نے. ویسے تو اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے جو کبھی نہ کبھی اسکول گئے ہیں. نہیں جی نہیں جی یہ ہمارا جو آفیشیل ڈیٹا وہ کہتا ہے 25%. نہیں کمال کر رہے ہیں آپ دیکھیے 65% سے زیادہ آبادی آپ کی لٹریٹ ہے. اچھا جی اچھا. اب یہ لوگ کبھی نہ کبھی کسی اسکول میں گئے ہیں. اگر آپ اسکول میں دیکھیں کسی اسکول میں پاکستان کے پہلی جماعت سے لے کے اور 12ویں جماعت تک کے اب اسکول ہیں, ہائر سیکنڈری اسکول جو ہوتے ہیں, 12 سال تک بچے کو ہم روزانہ اسمبلی کنڈکٹ کرتے ہیں اور ڈیلی اس کو ہم لائن بنانا سکھاتے ہیں. بالکل ایسے ایک چھوٹی سی مثال ہے. ٹھیک کر رہے ہیں. 12 سال تک ہم ایک بچے کو ٹریننگ دیتے ہیں لائن بنانے کی, وہ معاشرے میں کدھر ہے؟ اور نہیں ہے, کسی جگہ پہ نہیں نظر آتی. اٹ مینس کہ ہم اس کو زبردستی لائن تو بنوا رہے ہیں, اس کو ہم ٹرین نہیں کر پا رہے, اس کو یہ سمجھا نہیں پائے کہ یہ لائن کتنی ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اچھا بچپن سے ہی پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے اسلامیات, اخلاقیات, دینیات یا اسلامک اسٹڈیز میں کہ جی ہم نے سچ بولنا ہے. ہم حدیثیں پڑھتے ہیں, آیات پڑھتے ہیں, سچ بولنے کی قسمیں کھاتے ہیں. وہ معاشرے میں کدھر ہے؟ ان کو خوف دلا کے کہتے ہیں کہ اس وجہ سے سچ بولنا آپ کو, اور یہ نہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی کہ معاشرے میں سچ بولنا کیوں ضروری ہے. ایبسلیوٹلی. لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں اپنا 34 سالہ آپ کو ایکسپیرینس بتا دوں, بچہ جو سیکھتا ہے نا وہ خطبات سے نہیں سیکھتا, وہ دیکھتا ہے ماڈلز کے ذریعے جو اس کے سامنے ارد گرد مثالیں ہیں, اپنے ماں باپ سے, اپنے اساتذہ سے, اپنے دوستوں سے, اپنے بڑوں سے. وہ اسے اچھی مثالیں نہیں مل رہی. ٹھیک ہے. جیسے ایک مشہور مثال ہے, جب ہم بچے کو کہنا کہ جاؤ دیکھو چودھری صاحب ہوں تو ان سے کہنا کہ جی گھر پہ نہیں ہوں. آپ نے ختم کر دیا یہ سارا, جھوٹ بولنا سکھا دیا. جب آپ نے بچے کے سامنے ریڈ سگنل توڑا, اس کو آپ نے ٹرین کر دیا کہ جی اپرچونسٹ میں نے ہونا ہے, دیکھنا کوئی نہیں ہے, نکل جاؤ. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, یہ انکلکیٹ کر جاتی ہیں ایک بچے کے اندر, اور بڑا ہو کے پھر وہ انہیں کو اسی طرح ظاہر کرتا ہے. تو یہ بنیادی وجوہات ہیں جس وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. اچھا, یہ ایک وجہ یہ ہوگی کہ ہم ٹریننگ نہیں, آبادی کا پریشر ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے. اچھا, ہم وجوہات پہ اگر جائیں تو بہت باتوں پہ ہم روک دھوک کر سکتے ہیں کہ جی یہ وجہ ہوگی اس لیے نہیں. وجوہات ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں, ان سب باتوں سے ہٹ کے جو شاید آپ نے غور کی ہو کبھی, ایک بہت بڑی وجہ ہماری ترقی نہ کرنے کی ہمارا افغانستان کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کیا ہوا ہے ہسٹری میں دیکھ لیں, جس طرح ہم اپنے آپ کی آج کل اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں نا, پتہ یہ اٹیچ ہونے سے کیا مراد ہے؟ ابھی عرض کرتا ہوں اس کی ہمسائیگی 70. اچھا, میں بھی عرض کرتا ہوں آپ سے, جس طرح ہم آج کل اپنی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں نا, ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. اس کو جب بھی ضرورت پڑتی تھی نا جی پہلے رشیا کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ پنگا کرنے کی, وہ آپ کے ملک میں مارشل لا لگواتے تھے تاکہ انہیں ایک بندے سے ڈیل کرنا پڑے. آپ 50s دیکھ لیجئے, جب انہوں نے یہاں پہ اڈے بنائے اور روس کی جاسوسی شروع کی, مارشل لا لگوا دیا. صحیح ہے. اس کے بعد میں جب رشیا نے انویڈ کرنا تھا افغانستان میں, اس سے تھوڑا پہلے آپ کے ملک میں مارشل لا لگوا دیا. بالکل ٹھیک ہے. جس دن رشیا نکل گیا وہاں سے, ایگریمنٹ ہوا ہے فیبرری 1988 میں, جب جنیوا ایکارڈ ہو گیا, اس کے بعد ایک سال کے اندر اندر, بلکہ مہینوں کے اندر اندر ضیاء الحق کو بھی فارغ کر دیا اور نئی حکومت بھی آ گئی. اور پھر جب امریکہ نے آنا تھا افغانستان میں خود, انہوں نے پھر ملک میں مارشل لا لگوا دیا 99 میں. وجوہات جو کچھ بھی ہوں وہ وجوہات بنانی پڑتی ہیں. آپ کی یہ ایک وجہ. دوسرا, آپ کی تمام تر جو ہے منشیات کی اسمگلنگ, اسلحے کا, چوریاں, ڈکیتیاں, اغوا برائے تاوان, آپ دیکھ لیجیے ان میں کون انوالو ہے. ابھی بھی ہمارے بھائی جان ابھی جو پکڑے گئے انہوں نے بڑا یہ سارا کچھ بتایا. اچھا, پھر جو ایک اور وجہ ہوئی ہے نا امجد صاحب, وہ ہے آپ کی دہشت گردی. دہشت گرد ساروں کی سپلائی افغانستان سے یہاں ہوئی ہے. لیکن یہ ساری نہیں, میں عرض کرتا ہوں آپ سے, آپ نا ایک انٹرسٹنگلی آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی جو گروتھ تھی نا پہلے, جو پر کیپٹا انکم تھی, ایوریج پر کیپٹا انکم, وہ پہلے کتنی ہوتی تھی. اور خطے کے ملکوں میں چائنا, انڈیا اور بنگلہ دیش, ان کے ساتھ کمپیئر کر لیں. 80 میں آپ ان تینوں سے آگے تھے. ٹھیک ہے جی. 90s میں چائنا آپ سے آگے نکل گیا, کبھی انڈیا نکلتا کبھی چائنا نکلتا, لیکن آپ اوپر رہتے. اس وقت آپ تینوں سے پیچھے ہیں. ایسا ہی ہے. ریزن بینگ کہ آپ کا جو, اور 2000 سے آگے یہ ڈیٹیریشن زیادہ ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ آپ کا فوکس ایک بہت بڑا جو تھا وہ چلا گیا جناب اس کی سیکیورٹی کی طرف. آپ سوچیں پاکستان کے ہر اسکول کے باہر
وہ تاریں لگیں، ہر آرمی انسٹالیشن، پولیس انسٹالیشن، ہر گورنمنٹ تاریں لگ رہی ہیں. یہ ایک چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو، پتہ ہے اربوں خربوں روپے کی تو صرف تاریں آئی ہیں. پھر آپ نے اسلحہ لیا، پھر آپ نے گارڈ بنائے، کیمرے لگائے. یہ وہ چیزیں تھیں جو نان پروڈکٹیو قسم کی تھیں. اربوں خربوں روپے آپ کے پر اینم اس کے اوپر چلے گئے. بالکل ٹھیک. پھر آپ کے مستقل جو سمجھیے کہ گارڈننگ آپ کو ہمارے کرنی لیے پڑی. ایک مستقل قسم کا ایک تو خرچہ بھی بن گیا، دوسرا ہمیں باقی چیزوں کی طرف فوکس نہیں کر پائے. ایبسلیوٹلی. تو دیر آر ملٹیپل ریزنز. یہ ہم ایک وجہ نہیں کر سکتے. آپ نے یہ بڑی ویسے دلچسپ یہ ساری صورتحال بتائی ہے. یہ وہ حقائق ہیں جو ہم جانتے ہیں، لیکن اس اینگل سے، جس اینگل سے آپ بات کر رہے ہیں، اس اینگل سے واقعی کسی نے بات نہیں کی اس طرح سے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ترقی نہ کریں. لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اچھا، ایک اس میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتاؤں. ہم بعض اوقات ہنستے ہیں اور ہم بڑی خوش ہوتے ہیں کہ جی فلاں پارٹی کے لیڈر کی، فلاں وزیر اعظم کی، فلاں کی بے عزتی ہو گئی، فلاں نے یہ کر دیا. We don't think that he or she is the representative of our nation. You know what actually we do? ہم اپنے آپ کے اوپر ہنستے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈسکریس کرتے ہیں. یقیناً ہمارے لیڈر ہیں جب تک ہم، اور یہ ہمارا جو دیکھیے اگر ہم نیچے جا رہے ہیں نا تو یہ ہماری نیشنل پرابلم ہے. یہ ایک بندے کا نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، ہماری نیشنل ڈیٹیریوریشن ہے. اور امجد صاحب اس کو ٹھیک کر سکتا ہے نیشن. ہمیں نیشنل لیول پہ ٹھیک کرنا ہوگا. اب تمام لوگوں کو مل کر اس کو، اور یہ پالیسی جو جس کا آپ نے ذکر کیا سارا، اس پالیسی کو تبدیل کرنا ہوگا. لیکن ہم دیکھیے اس پہ صرف آپ نے خود اس کا ذکر کیا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہاں پہ ان کی انوالومنٹ، جیسے امریکہ کا آپ نے ذکر کیا، رشیا کا ذکر کیا، چائنا کا ذکر کیا. یہ سارے لوگ انوالو ہیں ان سارے معاملات میں. تو ہمیں ان کو بھی تو دیکھنا ہے اور کس طرح سے ہم ان کو ساتھ چل سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جن کا آپ نے کہا، جن کا آپ نے نشاندہی کی، ان کو ہم تبدیل کس طرح سے کر سکتے ہیں، اس سے میں آپ سے ضرور رہنمائی لینا چاہوں گا، لیکن ایک بریک کے بعد. تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. نہیں صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے مسائل کی وجوہات، اور ہم نوجوانوں کی ترقی کے حوالے سے اسپیشلی بات کرتے ہوئے ہم ذکر کیا آپ نے سارا کہ ہماری مشکلات کی وجہ افغانستان کے ساتھ ہمارے اسپیشلی جو ہم وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے رہتے ہیں، جن کا شکار ہم ہوتے رہے، وہاں کے مسائل ہمارے اوپر آتے رہے. چاہے وہ آپ نے ذکر کیا 50s کا، چاہے 70s کا، 80s کا ذکر ہو، پھر 9/11 کے بعد کی صورتحال ہو، اس میں سب سے زیادہ نقصان تو ہمارا ہوا. ان سب باتوں پہ ہم کسی کے اوپر بھی الزام لگا سکتے ہیں، اس کا ذمہ دار فلاں تھا، اس کا ذمہ دار فلاں تھا. لیکن اب اس وقت ہم جس فیز سے نکل رہے ہیں، جس فیز سے گزر رہے ہیں، اس میں ہمیں نظر آتا ہے، کچھ میری رائے ہے کہ ہم اس ساری چیزوں سے، اس پالیسی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے رشیا ہو، ہم ایک بیلنس سی پالیسی بنا کر اس ساری صورتحال سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے نکل سکتے ہیں، اور کیا آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، یہ بات کہ کیا ہم اس سے نکل سکتے ہیں، یقیناً ہمارے ارد گرد کتنی قومیں ہیں جنہوں نے کتنے برے حالات کے باوجود ترقی کی، اور ہم بھی کر سکتے ہیں. ہماری کچھ چیزیں نا جی بڑی پازیٹیو ہیں. مثال کے طور پر ایک چیز کہ ہمارا انفراسٹرکچر اچھا خاصا ڈیولپ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں امجد صاحب کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں وہ پہلا ملک ہوگا 2030 تک ہم اربن کنٹری ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہم اس سے پہلے رورل کنٹری ہیں. بالکل ایسے. اور 2030 میں ہماری 50% پاپولیشن جو ہے وہ اربنائزڈ ہو جائے گی. بالکل ایسے. اور اربنائزیشن جو ہوتی ہے نا جی، کہتے ہیں کہ اربن سینٹرز آر بیسیکلی اکنامک انجنس. آپ کی اکانومی اس کے ذریعے بہتر ہوتی ہے. ایک تو ہم اربنائزڈ ہونے جا رہے ہیں، دوسرا ہمارا انفراسٹرکچر بہت بہتر ہو چکا ہے. خاص دیکھیے ہمارا چھوٹا سا ملک ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، ساؤتھ سے لے کے آپ کے نارتھ تک، اور ایسٹ ٹو ویسٹ آپ کے موٹر ویز اور سڑکوں کا جال بچ چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے اتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے ملک میں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، آپ کے لیے بھی شاید یہ انٹرسٹ کی بات ہو کہ جس دن پاکستان بنائے، آپ کو پتہ ہے اس دن ہمارے ٹوٹل اس ملک میں کتنے اسٹوڈنٹس تھے؟ ٹوٹل 77,000. ٹوٹل 77,000 اسٹوڈنٹس تھے، اور آج 5 کروڑ اسٹوڈنٹ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 3 لاکھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اس وقت پاکستان میں. اور جب پاکستان بنا تو گنتی کے تھے. سو مچ سو ایک یونیورسٹی تھی پاکستان میں جس دن پاکستان بنا، ٹوٹل 1، دیٹ واز پنجاب یونیورسٹی. 2 میڈیکل کالج تھے،
اور ٹوٹل اس ملک میں 42 کالج تھے امجد صاحب. جی جی بالکل. اور آج 150 کالج صرف لاہور شہر کے اندر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم جو کہتے ہیں نا جی کی ہویا وہ لٹ گئے پٹ گئے مر گئے, ایسا نہیں ہے. ہم نے جو آگے کو بڑھ رہے ہیں جی بہت آگے تک بڑھ رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئیں خاص طور پہ 70s میں جب ہمارا نیشنلائزیشن ہوئی انڈسٹریز کی, اس کے بعد سے ہم انڈسٹریز میں کھڑے نہیں ہو پائے. یہ ہمارا ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا. اٹ از ویری انفارچونیٹ. دوسری ایک وجہ یہ ہوئی کہ ہماری انرجی کاسٹ بہت مہنگی ہو گئی, اس کی وجہ سے ہماری پروڈکٹ کاسٹ زیادہ ہو گئی اور ہماری چیز دنیا میں بکنے کے قابل ایکسپورٹ کم ہو گئے. ویری سمپل. اچھا ایکسپورٹ وہ آئٹم ہے جو آپ ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا جی, ہماری وہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اچھا آپ کا پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, آپ کے انرجی کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہے آپ کا تیل یا کول یا گیس, وہ آپ باہر سے لیتے ہیں. ہمارے اپنا تو میرا خیال 25% بھی نہیں ہے جو ہم اپنا پورا کر رہے ہوں, باقی سارا باہر سے لینا پڑتا ہے. اس کے لیے ہمیں فارن ایکسچینج دینا پڑتا ہے. فارن ایکسچینج دینے کے لیے ہمارے پاس ایکسپورٹ نہیں ہے, تاکہ ہمارے پاس وہ ایبسولوٹلی وہ ہم کہاں سے لیتے ہیں, وہ قرضہ لیتے ہیں. اب ان کو بیچنے کی چیز نہیں ہے. ایک چیز سوری میں دیکھیے آپ نے ذکر کیا اربنائزیشن کا, اور یہ آپ نے کہا کہ یہ ترقی کی نشانی ہوتی ہے, لیکن ان ملکوں میں ترقی کی نشانی ہوتی ہے جہاں پہ, اور یہ وہاں پہ ہوتی بھی اس صورت میں ہے جہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ساتھ ہوتی ہے. پھر آپ اربنائزیشن کو آپ ترقی کی نشانی کہہ سکتے ہیں. اگر صرف آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ ایک شہر بنا دینا ہے, لیکن ان کے روزی روٹی کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہوگا, تو وہ کیسے وہ ترقی کی نشانی ہو سکتی ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف آپ کو یہ انفراسٹرکچر تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی ہم اس پہ آپ ٹرانسمیشن لائنوں کی طرف بھی جا رہے ہیں, اس میں کچھ ہوا بھی, موٹر ویز بن گئے, ابھی اور بھی بن رہے ہیں, لیکن صنعتی ترقی کی طرف آپ کو کہاں پہ نظر آتا ہے کہ ہم کوئی اس ترقی کی طرف جا رہے ہیں, تاکہ ہم یہ جو رورل جو ہم کہتے ہیں اپنی زرعی جس کو اکانومی ہے ہماری, اس سے نکل کے ہم کم از کم کو مکس میں تو آ سکے نا, 50-50 کر لیں, تو ہم اس طرف تو توجہ ہی نہیں ہے ہماری. آپ کی بات بالکل درست ہے, اس کو تو میں نے ایکسیپٹ کیا. میں نے تو آپ کو کہا کہ جو انڈسٹریل جو ہم نے نیشنلائزیشن کی تھی, ہم اس کے بعد سے اب تک نہیں اٹھ سکے. جہاں تک تعلق ہے اربنائزیشن کا, جو رورل ٹو اربن مائگریشن ہے, دیر مسٹ بی سم ریزن. کسی وجہ سے تو ہو رہی ہے نا جی. کچھ لوگ جو کر رہے ہیں ان کو کچھ تو کاروبار مل رہا ہے نا. انڈسٹریز نہیں ہیں, لیکن کچھ کاروبار تو ہے جس کی وجہ سے لوگ موو کر رہے ہیں. اس میں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا, ہماری اس وقت بھی 2.3 آبادی پاپولیشن میں اضافے کی ریشو ہے. جی جی 2.8 ہے بلکہ, ٹھیک ہے. تو جب اتنی آبادی دیہات میں جب اضافہ ہوتا جا رہا ہے, وہاں پہ زمینیں تو وہی رہنی ہیں, تو پھر وہاں سے لوگ شہروں کی طرف رش کرتے ہیں, اور یہاں پہ بھی بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو, جو شہروں کی طرف رش کرنا ہے نا جی, اس کی وجوہات ہوتی ہیں, اسے ہم کہتے ہیں پل فیکٹرز. اچھا کس وجہ سے پل کرتے ہیں؟ تعلیم ملے گی وہاں پہ, صحت ملے گی وہاں پہ, ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات ہوں گی, کاروبار ہوگا, اور تفریح ہوگی, اور آپ کو موومنٹ کی آسانی ہوگی, خبریں ہوں گی وغیرہ وغیرہ. اچھا ان وجہ سے آپ وہاں پہ مائگریٹ کرتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنا اربن انفراسٹرکچر امپروو نہیں کرتے وقت کے ساتھ, تو یہی چیزیں پرابلم بن جاتی ہیں. مثلا ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہتی, اسکولوں میں اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے, ٹرانسپورٹیشن کی آپ کی موومنٹ مشکل ہو جاتی ہے. جیسے آپ لاہور شہر کو دیکھ لیجئے, کیا اب سے 10 سال پہلے کلمہ چوک جیسا تھا, اگر اس کو یہ چینج نہ کیا جاتا اور میٹرو نہ بنتی, تو یہاں پہ پھنسی رہتی آل دا ٹائم, دن میں کتنی بار یہاں پہ اور گھنٹوں تک رہا کرتا تھا. تو یہ چیزیں آپ کو ساتھ کے ساتھ امپروو کرنا پڑتی ہیں. تو آپ کی بات بالکل درست ہے. انڈسٹریلائزیشن وہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں آج نہیں تو کل جانا ہوگا, اور اس کے لیے ہمیں انرجی ریسورسز کو بہتر کرنا ہوگا. اچھا کیسے کرتے ہیں؟ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ یہ کیسے ممکن ہو پائے گا, میں عرض کر دوں کہ آپ بلیم ڈالتے رہیے ایک پارٹی پہ, دوسری پارٹی پہ, ایک حکومت پہ. آپ ڈالیے کہ جی اس ملک میں سب سے گندا جو رول پلے کیا ہے وہ سیاستدانوں نے کیا ہے, فوج نے کیا ہے, جرنیلوں نے کیا ہے, ججوں نے کیا ہے, جرنلسٹ نے کیا ہے, یہ ہیں جی ہماری خرابیوں کی جڑ. لیکن یہ سب کون ہے؟ اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں نا جی. جی جی بالکل. اور ان سب کا ساتھ وقتاً فوقتاً قوم کے حصوں نہیں دیا نا. سو فیلئر از آر نیشنل فیلئر. اب اگر ہم نے سکسیس ہونا ہے یا سکسیسفل ہونا ہے تو ہمیں نیشنل لیول کے اوپر آ کے کرنا ہوگا, ہمیں ایک نیشن بننا ہوگا. جی ایک سوچ اس طرح کی ڈیولپ کرنی ہوگی
کہ ہم سارے مل کر Absolutely. دوسری ایک جس کو بھی ہم نے سمجھتے ہیں کہ جی کہ یار یہ اس وقت بیٹھا ہے اس کی سپورٹ کریں، کم از کم اس مشکل سے تو نکلے نا، اس کے بعد پھر لڑ لیں گے، اس کے بعد پھر ہم اگلے الیکشن میں جو بھی کرنا ہوگا کر لیں گے. لیکن لڑ کے تو دیکھ لیا نا جی، یہ نتیجہ نکل رہا ہے. ہاں اب مل کے بیٹھ لیں. ٹھیک ہے. یقین مانے لڑائی کا نتیجہ نہیں نکلے گا. اچھا ویسے ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے، اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑی کم ہے، ٹھیک ہے، کہ چونکہ ہمارا ان پٹ جو ہے وہ مہنگا ہے، یہی بات ہے. لیکن دوسری طرف ایک پوائنٹ ہم اس وقت نظر انداز کرتے ہیں کہ اس وقت ہماری جو آپ یہ دیکھیے ڈالر کتنے کا ہمارے یہاں پہ اس وقت بھی 278 279 روپے کا ہے. آپ کے ہمسایہ ملک میں دیکھیے وہاں کتنے کا، ان کی کرنسی کے مقابلے میں ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ تو ان کے مقابلے میں 30% ہے. تو پھر ہماری ایکسپورٹ کیوں نہیں ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتایا تو پھر تو ہماری جو ان پٹ مہنگی ہے وہ تو یہاں پہ آ کے ختم ہو جانی چاہیے نا. جب ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو ان کے مقابلے میں 30% ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں. دیکھیے آپ وہاں پہ اگر کمپیئر کریں نا کہ وہاں پہ ایک شخص ڈالر میں ہونی ہے نا، وہاں پہ ایک شخص کی جو انکم ہے وہ کتنی ہے، جو ان کی پروڈکٹ کاسٹ ہے وہ کیا آتی ہے، جو ان کا اپنا جو انٹرنل ٹرانزیکشن ہے نا اس کا سمجھیے کہ کاسٹ کا ڈالر ٹو انڈین روپی، دیٹ از سم تھنگ ایلس. جب آپ پروڈکٹ بناتے ہیں نا جی ڈالر کے اندر، انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو قیمت ہوتی ہے وہاں پہ آپ کی پرائس نسبتاً زیادہ ہوتی ہے. سو دیٹ از دا ریزن. یس آپ دیکھیے نا، یہ تو آپ کا انٹرنل ہے نا جی، ان کا مسئلہ ہو گیا کہ جی کتنے ڈالر کا ان کا روپیہ ہے. نہیں دیکھیں، ڈیویلیویشن کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ اس کا سب سے پہلا جو فیکٹر سمجھا جاتا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری جو پرائسز ہیں وہ نیچے آ جائیں گی، یعنی ہم سستی چیزیں ہم کمپیریٹیولی دے سکیں گے. لیکن ہم نے تو اتنی ڈیویلیویشن کر دی اس کے باوجود ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکی نا. سب سے پہلا فیکٹر تو یہی سمجھا جاتا ہے. نہیں، یہ ایک اور چیز ہے نا، یہ اٹس اے ڈفرینٹ ون. یہ تو آپ نے رکھا ہے صرف ایک ریٹ، سمجھیے کہ ایکسچینج ریٹ، جی اٹ از ایکسچینج ریٹ. لیکن اگر آپ دیکھیں نا اپنی ریئل پروڈکٹ کاسٹ تو وہ اتنی زیادہ ہے کہ جو کمپیٹ نہیں کر پا رہی بنگلہ دیش اور اس کے مقابلے میں عرض کر دوں. اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک جو انٹرنیشنل مارکیٹر ہے اس کو کیا برا ہے پاکستان سے چیز خرید لے؟ تو اس میں ہماری مارکیٹنگ کا بھی تو قصور ہو سکتا ہے. ہمارا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ وہاں بیچتے ہی نہ ہوں. آپ یہ نہیں بھیجتے ہیں، نئی منڈیوں میں جاتے ہی نہیں ہے، کمپیریزن میں نہیں وہاں پہ جاتے. یہ پچھلے دنوں وہاں پہ ایک ایکسپو ہوئی غالباً یہ سوئٹزرلینڈ میں، سوری مجھے یاد آ گیا، تو وہاں پہ پاکستان کے تو اسٹال ہی کوئی نہیں تھے. میں عرض کروں یہ تو ایک فیکٹر ہو گیا. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ بے شمار ایسی مارکیٹس تھیں جو ہمیں ملی اور ہم نے لوز کی ہیں اپنی ڈس آنیسٹی کی وجہ سے. اچھا ڈس آنیسٹی دیکھیں، آج ہم جس حال میں ہیں نا وہ ہم نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے. ہم نے اتنی محنت کی ہے، ہم نے کوشش کر کے، ورنہ ہمیں اتنے اچھے وینیوز ملے تھے انیشلی، وہ ہم نے لوز کیے ہیں. ابھی دیکھیں نا کہ ہمارے پاس GSP+ کا سٹیٹس موجود ہے، لیکن ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن آپ سے بات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. نعیم صاحب، آپ چونکہ ہم نے انٹرنیشنل افیئرس پہ بھی بات کی، معیشت کے اوپر بھی بات کی، صنعت کاری کے اوپر بھی بات کی. میں نے شروع میں آپ کا تعارف کرواتے ہوئے ناظرین کو بتایا تھا کہ آپ ایک سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن بھی چلا رہے ہیں. میں اس کا حصہ ہوں. جی آپ چلیں، آپ اس کے ڈائریکٹر ایجوکیشن ہیں اور ایک اہم حصہ ہوتا ہے. تو آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس آرگنائزیشن کا بنیادی مقصد کیا ہے اور کیا آپ کن فیلڈز میں کام کر رہے ہیں اس کے؟ جی تھینک یو. امجد صاحب، یہ جو آرگنائزیشن ہے نا جی ہیلپ لائن کے نام سے، یہ کوئی تقریباً 25 سال پرانی ہے. جی جی. مڈ 90s میں کبھی یہ بنی تھی اور اس کے بعد اس نے کام شروع کیا 3 آسپیکٹس پہ. ایک ہے ایجوکیشن، دوسرا ہیلتھ اور تیسرا کمیونٹی ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. 3 آسپیکٹس میں کام کر رہی ہے اور آل اوور پاکستان. جی جی. اچھا، پاکستان بیسڈ ہے یہ. ہمارے جو کرتا دھرتا ہے، انٹرنیشنل فنڈنگ نہیں ہے. جی، کوئی انٹرنیشنل فنڈنگ نہیں ہے. ہم کسی کے وہ پروکسی نہیں ہیں. پاکستان کے 100% پاکستانی ہیں ہم سارے. اور ہم وہ علاقے چوز کرتے ہیں کام کرنے کے لیے جو انتہائی نیگلیکٹڈ ہوں. اچھا. فار ایگزامپل لاہور کے قریب اگر ہم دیکھیں نا جی، بیسک اس کا آبجیکٹ کیا ہے؟ ہاں جی، آبجیکٹ ہے جی ہمارا الٹیمیٹ
رزلٹ کہ جی ہماری کمیونٹی میں ڈیولپمنٹ ہو. ٹھیک ہے. اچھا کیسے ہو؟ ہمارا ایک فرد جو نگلیکٹڈ ہے اس تک کوئی سورس کی پہنچ جائے جو اس کو درکار ہے. فار ایگزامپل جہاں پر ایجوکیشن نہیں ہے ہم پرووائڈ کر دیں ایجوکیشن. کس طرح سے؟ میں عرض کرتا ہوں جہاں پر ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ کر دیں. اگر اس کے لوگ ایسے ہیں جو کہ اکنامکلی بڑے ڈپرائیوڈ ہیں وہاں پہ ہم ان کو کوئی ایسی چیز پرووائڈ کر دیں جس سے تھوڑی ان کی اکانومی بہتر ہو جائے. اچھا اب جگہیں کون سی ہیں؟ وہ علاقے جو نگلیکٹڈ ہیں. فار ایگزامپل لاہور کے قریب ایک جگہ ہے رانا ٹاؤن, اس کے اپوزٹ ایک علاقہ ہے جو دریا راوی کے کنارے کے قریب آباد ہے. وہ ایسا ایریا ہے جی جہاں پہ گورنمنٹ اسکول بھی کوئی نہیں ہے دور دور تک. وہاں ہم نے اسکول بنایا. اچھا وہاں پہ زیادہ تر لوگ ہیں لیبرس اور مزدور یا کھیتوں میں مزدور, فیکٹریوں میں کام کرنے والے, وہ عورتیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اس طرح کی. اب ان بیچاروں کے پاس اتنی سہولت نہیں تھی کہ بچوں کو فیس بھی دے سکیں. تو ہم نے وہاں پہ اسکول بنایا. کین یو بلیو اٹ؟ فری آف کاسٹ ایجوکیشن. اس وقت ہمارے پاس وہاں 1000 بچے پڑھ رہے ہیں. اچھا ان کو ہم کتابیں کاپیاں بھی دیتے ہیں. اس طرح کے کتنے آپ کے ادارے؟ جی اس طرح کے ہم نے ایک یہ ادارہ ہو گیا, ایک منامہ میں ہے, اس کے علاوہ 3 گوجرا میں ہیں, پھر ہمارے بھاولپور میں ہے, پھر اس کے علاوہ سندھ میں ہمارے ہیں. کچھ گورنمنٹ کے اسکول ہیں سندھ میں جو ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. اچھا وہاں بھی ہم بچوں کو فری آف کاسٹ یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ آف سندھ سے ہم پیسے بھی نہیں لیتے. وہ جو ہوتا ہے نا جی فی بچہ جو وہ بھی نہیں ہے. اچھا یہ ایک آسپیکٹ ہے جو ایجوکیشن کا بتایا. دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے ڈسپینسریز بنائی ہیں. اسپیس ان کی ہے, ورکنگ آپ کی ہے. جی 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 یہ سندھ کا بتا رہا ہوں میں جو اڈاپٹیڈ اسکول ہیں. باقی اسکول سارے ہمارے ہیں جو ہم نے وہاں پہ قائم کیے. اچھا پھر دوسرا ہے جی ہم نے قائم کی ہوئی ہیں کچھ ڈسپینسریز جو آس پاس کے علاقوں کو نا لک آفٹر کرتے ہیں وہاں پہ ہیلتھ کی. فار ایگزامپل ایک ہماری موبائل ڈسپینسری ہے تھر میں. تو ہم نے وہاں پہ ایک MBBS ڈاکٹر اپوائنٹ کیے ہیں. وہ مٹھی سے چلتے ہیں اور انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ جی آج یہ دن ہے ان گاؤں کے لیے. تھر کے اندر 4x4 اس پہ جاتے ہیں وہ جیپ پہ, اور آج میں فلاں گاؤں میں. تو ایک پورے ویک میں وہ 30 گاؤں کا میڈیکل کیمپ جس طرح لگاتے ہیں میڈیسنز کے ساتھ فری آف کاسٹ وہ میڈیسن دیتے ہیں اور ان کے گھر کے اوپر ان کو میڈیسن مل جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے. اچھا تھر کے بارے میں عرض کر دوں, تھر جو ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ انہیبیٹڈ ریگستان ہے. اتنی آبادی ہے. آپ وہاں پہ دیکھیں گے بڑے بڑے گاؤں ہیں. اچھا ان کے پاس سورس آف انکم کوئی نہیں ہے. ایک ٹوٹل فصل لگتی ہے باجرے کی یا گندم کی, اور اسی سے وہ پورا سال گزارا کرتے ہیں. غذائی قلت کا وہاں پہ شکار نظر آتے ہیں لوگ. اس طرح کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں, اسپیشلی بچوں کے اندر یہ ہمیں نظر آتی ہے چیز. امجد صاحب ایک عام آدمی کو آپ چلتے پھرتے دیکھ لینا, آپ کو پتہ چل جائے گا that he or she is undernourished. بعض تو لوگوں کے اوپر صرف کھال مڑی ہوئی ہوتی ہے ان کے جسم پہ. ابھی سنا ہے کہ وہاں پہ آپ تو جاتے رہتے ہیں, وہاں پہ ایک بڑا اس تھر میں کام کیا جا رہا ہے کس حوالے سے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ صرف ہماری آرگنائزیشن نہیں, پاکستان کی بہت سی آرگنائزیشن یہ کام کر رہی ہیں. سرکاری سطح پہ وہاں پہ روڈز نیٹ ورک بہت بنا دیا گیا ہے. اچھا پھر پینے کا پانی وہاں پہ بہت سی جگہوں پہ پرووائڈ کیا گیا ہے. اچھا ایک بلکہ انٹرسٹنگلی ایک گاؤں ہے. یہ میں اسپیشلی اس وجہ سے بات کروں کہ ہمارے تک جو بات پہنچتی ہے نا, چونکہ آپ تو وہاں پہ خود اس ایریا میں ہو کے آئے ہیں نا, ہم تک جو پہنچتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو کچھ نہیں ہے, نہ پانی ہے, نہ سڑک ہے, نہ کچھ ہے. کچھ آپ بتا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ سڑکوں کا جال بھی بنا دیا گیا ہے, وہاں پہ پانی بھی جگہ جگہ. وہ ہم ٹی وی پہ کبھی کبھی دیکھتے تھے سندھ حکومت کی باتیں کہ جی ہم دے رہے ہیں وہاں پہ. جی ایبسلیوٹلی ایسی بات ہے. دیکھیے مٹھی تک اگر ہم دیکھیں میرپور خاص یا ٹنڈوالہ یار, ٹنڈوالہ یار سے 20-30 کلومیٹر آگے سے لے کے مجھے اس وقت جگہ کا وہ نام بھول گیا, وہاں سے لے کے اور مٹھی تک باقاعدہ صاف پانی کی لائن بچھی ہوئی ہے. اچھا روزانہ پانی وہاں پہ یعنی لاکھوں گیلنز کے حساب سے سپلائی ہوتا ہے. جی یہ مٹھی میں. اچھا پھر اس کے علاوہ مٹھی کا بڑا ذکر سنتے تھے بچوں کے حوالے سے, اسپیشلی جب وہ مٹھی از دی کیپٹل آف تھرپارکر. ہاں تھرپارکر کا, ٹھیک ہے جی, ڈسٹرکٹ تھرپارکر کا وہ کیپٹل ہے. تو اور وہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں, آپ وہاں جائیے آپ حیران ہو جائیں گے. مٹھی کے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارا شہر اسلام آباد سے زیادہ صاف ہے. اچھا یس آپ یو ول بی شاکڈ. یہ واقعی میرے لیے یہ خبر ہے. یو ول بی پلیزنٹلی شاکڈ ٹو سی سچ اے کلین سٹی دیئر. ویری نائس, پیپل آر ویری نائس ٹو ٹاک ٹو. اور روڈ نیٹ ورک جس روڈ نیٹ ورک بنا ہوا ہے, اس کے آگے تک بنا ہوا ہے, ڈیپلو تک ہے, اور آس پاس اور ابھی جو تھرکول کے بعد میں تو اسلام کوٹ اور اس کے آس پاس دور دور تک نیٹ ورک بن گیا. تھرکول کے لوگوں کو تو سنا ہے روزگار بڑا مل گیا وہاں پہ. وہ پرائرٹی ان کی یہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو یہاں پہ وہ جو وہاں پہ پاور ہاؤسز بنے ہیں اور جو کول سائٹس ہیں ساری,
وہاں پہ انہیں لوگوں کو دیکھیے روزگار دیا وہاں پہ جو گاؤں اس کی زد میں آئے نا ان کو پکے مکان بنا کے دیے گئے علیحدہ، ان کی کالونیز بنائی گئیں، ان کو وہاں بجلی کی سپلائی دی، پانی کی سپلائی دی۔ خوش ہیں وہ لوگ؟ میں آپ کو بتا دوں، ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انٹرسٹنگ ہوگا آپ کے لیے بھی، وہ رو رہے تھے کہ جی دیکھو جی ہمیں ڈسپلیس کر دیا۔ میں نے ان کو کہا کہ جی آپ کو پکے مکان ملے ہیں اور جو آپ کو لیونگ کنڈیشنز ملی ہیں آپ ساری زندگی نہیں لے سکتے تھے۔ تو وہ کہنے ہاں جی یہ بات تو ہے۔ تو میں نے کہا پھر رونا کس چیز کا؟ کہتے ہیں سائیں ہماری شاہی تو نہیں رہی نا اب۔ اچھا ہماری شاہی نہیں ہاں جی، اس گاؤں میں جو شاہی تھی وہ تو ختم ہو گئی نا، اب تو یہ نیا گاؤں ہے۔ تو رونا شاہی کا ہے؟ جی جی جی، وہ فیسلٹیز کا نہیں ہے، فیسلٹیز اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اچھا وہاں پہ ایک چیز اور مجھے جو کہ وقت کم ہے، میں تھوڑا سا آپ کا یہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے ان علاقوں میں جو ڈسپینسریز، وہاں پہ ہاسپٹلز اور وہاں پہ علاج معالجے کی سرکاری جو میڈیسنز ہیں ان کی دستیابی کا کیا صورتحال ہے؟ بہت کم ہے، لیکن جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ان کا نیٹ ورک وہاں بھی موجود ہے جیسے پاکستان میں باقی جگہوں پہ ہے، لیکن کہیں کم ہے، کیونکہ دیکھیے بہت سی جگہیں ایسی ہیں۔ کیا فرق پچھلے، آپ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ 10 سال پہلے جو تھا اور آج کی جو پوزیشن ہے اس میں کیا فرق ہے؟ یقیناً بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کام ہو رہا ہے وہاں جی پہ؟ جی جی، کام ہو رہا ہے، گریجول اینڈ سلو، بٹ اٹ از بینگ ڈن۔ دیکھیے نا آپ کے ریسورسز کیا ہیں، جی جی، اس ریسورسز کے حوالے سے دیکھیں۔ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ ایک جو پاکستان تھا 77,000 جہاں پہ وہ سمجھیے کہ تھے، ان حالات میں جو کچھ بھی جو تھا ہو رہا ہے وہاں پہ ان میں ہیلپ لائن اپنا وہ حصہ ہم ڈال رہی ایک ہے۔ چھوٹا سا حصہ، ہمارا ایک ہمبل کنٹریبیوشن وہاں پر ہے۔ جی جی، اسی طرح بڑی آرگنائزیشنز جو ہیں پاکستان کی مخیر وہ بھی وہاں پہ کام کر رہی ہیں، ہاسپٹلز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، مٹھی میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنا ہوا ہے۔ تو یہ تو جو آپ بتا رہے ہیں سارا ہیلپ لائن کا جو نیٹ ورک ہے، جو سارا سلسلہ ہے، یہ تو بہت بڑا آپ کو چاہیے، اس کے لیے فنڈنگ بھی بہت چاہیے اور نیٹ ورک آپ کا بہت بڑا ہونا چاہیے۔ تو کتنے لوگ آپ کے اس ادارے میں اور فنڈنگ کا کیا اس میں سورسز کیا؟ دیکھیے فنڈنگ ہماری 100% پاکستان سے، ہماری تمام تر جو ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی ہے ایک، اس میں مخیر لوگ موجود ہیں، وہ اپنے پلے سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جن علاقوں میں پروجیکٹ ہو وہاں کے لوگوں کو ساتھ ملا کے اور اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوکل جو اس میں حصہ ڈالے اور آپ کی طرف سے اس میں شیئرنگ ہو جائے اور مل کر اس کو آرگنائز دونوں کر لیں گے، تاکہ لوگوں کو، علاقے کے لوگوں کو، اس کے لیے کوئی مختص تو نہیں ہے کہ کسی اس ایریا میں کرنا ہے، یا آپ کا فوکس زیادہ تر کس علاقے کے لیے؟ ہمارے وہ علاقے جو نیگلیکٹڈ ہیں، جیسے میں نے ایک عرض کیا، پھر میں اب آپ کو بتاؤں جیسے راجن پور ہے، راجن پور پنجاب کا سب سے زیادہ تعلیم کے لحاظ سے پسماندہ ضلع ہے، وہاں پہ ہم اسکولز بھی بنا رہے ہیں، جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں ان کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں، اور اب ہم وہاں پہ ایک یونیورسٹی کا پلان کر رہے ہیں، جو وہاں پہ یونیورسٹی اویلیبل ہوگی وہاں کے بچوں کے لیے۔ جی جی، تو اس طرح کے پروجیکٹس ہیں، اور ریزن میں نے آپ سے عرض کی کہ نیگلیکٹڈ ایریاز۔ زبردست جی، نعیم خان صاحب، آپ نے جو باتیں بتائیں اس میں یقیناً میرے لیے بھی اس میں بڑی خبریں بھی تھیں، اور کچھ ایسے آپ نے حقائق بتائے جو کہ آپ خود دیکھ کر آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر بھی ملاقات ہوگی، اور آپ نے یقیناً، ہم سارے بہت پر امید ہیں پاکستان کے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ترقی ہو سکتی ہے، یہاں کا نوجوان بڑا ٹیلنٹڈ ہے، آپ اس نوجوان کو تعلیم دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، یقیناً آپ کا اس میں بڑا حصہ ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا نوجوان یقیناً دنیا کا تربیت یافتہ اور ویل ایجوکیٹڈ نوجوان ہوگا، جو دنیا کے مقابلے میں پاکستان کو کھڑا کرے گا۔ تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ تو ناظرین، ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔